अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। और जिस तरीके से डेली बेसिस पे यूट्यूब चैनल जिसका नाम NI ऑन मार्केट है, इस पर आपसे मुलाकात हो रही है, हाज़िरी लग रही है और तमाम बातें आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं कि जो इम्पॉर्टेंट इवेंट मार्केट में होने वाले होते हैं या जिसका इम्पैक्ट पिछली मीटिंग्स में हो रहा होता है वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो आज हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू रहेगा, जो रात के 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन हैं मिस्टर जर्मी पाल, उनको टेस्टिफाई किया जाएगा कांग्रेस की बैंकिंग कमेटी के सामने या सेनेट की बैंकिंग कमेटी के सामने उनको बैठाया जाएगा। और ये एक वर्चुअल मुलाकात होगी, जिस तरीके से हम पिछले 1.5-2 सालों से देख रहे हैं कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के बेसिस पे तमाम जो मुलाकातें हो रही हैं, जिसको हम वेबिनार के तौर पर जानते हैं, पहले सेमिनार होता था, अब वेबिनार के तौर पर हमने इसको कंसिडर किया हुआ है। तो आज रात के 11 बजे उनको बैठाया जाएगा और मिस्टर जर्मी पावल से पूछा जाएगा कि वो पिछले 2-3 सालों से जिस तरीके से वो फेडरल रिजर्व बैंक को लेके चल रहे हैं और जिसमें तकरीबन 2.5-3 साल से उन्होंने कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से कोई अमली इक़दाम नहीं किया है, इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यानी बिल वास्ता या बिला वास्ता पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पे और बिलखुसूस अमेरिका के जो S&P डाउ जोन्स और नेस्डैक हैं उन पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, गोल्ड सिल्वर पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। पैंडेमिक के दौर में जो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस पेश किए गए, इसका क्या असरात पड़ रहे हैं अमेरिका की इकोनॉमी पे, इस हवाले से बहुत सारे सवालात उनसे किए जाएंगे और उनसे जवाब तलब किया जाएगा। और खास तौर पे पिछले 1.5-2 सालों से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस पेश करता आ रहा है, जिसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो असर पड़ा हुआ है अमेरिका की इकोनॉमी में, वो है अमेरिका में बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन रेट, जिसको उर्दू में इफराते ज़र की शरह कहा जाता है। हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1-2 महीनों से बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं और ख़ास तौर पे जब अमेरिका का फेडरल बजट पेश किया गया, जो कि अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ा बजट पेश किया गया, जिसकी कुल मालियत 6 ट्रिलियन ऑफ डॉलर रही, इसके हवाले से भी उनसे पूछा जाएगा कि उसको किस तरीके से वो मैनेज करेंगे। बहरहाल बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी बातें होंगी। आज जर्मी पावल से पूछा जाएगा, उनको टेस्टिफाई किया जाएगा। इसका जवाब हासिल करने के हवाले से जो डिफरेंट खबरें और डिफरेंट क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, इस पे मार्केटें ऊपर नीचे या उतार चढ़ाव की तरफ जाती हैं। तो आज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जनाब जर्मी पावल को जब टेस्टिफाई किया जाएगा और उनसे जितने भी सेनेटर्स हैं या कांग्रेसमैन हैं, वो जो सवाल करेंगे उस पे मार्केट में उतार चढ़ाव मुमकिन है। नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी टेस्टिमनी होती है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसके अंदर मार्केट बहुत ज्यादा रिलक्टेंट हो जाती है, मार्केट वेट कर रही होती है और इसका इंतजार किया जाता है कि जर्मी पावल की तरफ से कौन से ऐसे कमेंट्स हैं जो ये जाहिर करें कि अमेरिका सूनर देन लेटर अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे। तो बहरहाल इस हवाले से आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है और इस वक्त जो मार्केट चल रही है, जो अभी तकरीबन 1 घंटे पहले यूरोप की मार्केटें खुल गई हैं, लंदन की मार्केटें ओपन हो चुकी हैं, आज मार्केटें डाउन साइड पे दिखाई दे रही हैं। उसके डाउन साइड पर आने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये बयान की जा सकती है कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है और बहुत सारे हलकों की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। जिस तरीके से पिछले हफ्ते हमारे पास FOMC की मीटिंग गुजरी और उसके अंदर लेटर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने इस बात का इयादा किया, इस बात का इज़हार किया कि वो 2024 की जगह 2023 में यानी 1 साल अर्लियर जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जाएंगे। अच्छा, इस खबरों पे पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि जब ये खबर बहुत ज़्यादा प्रेस पे और ये मीडिया पे सर्कुलेट हुई कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को 2024 की जगह 2023 में बढ़ाएगा, तो मार्केटों ने गिरना शुरू कर दिया। गोल्ड की कीमतें नीचे आ गई, सिल्वर, करेंसी, अमेरिका की स्ट्रीमलाइन इंडेक्स, तमाम स्टॉक S&P डाउ जोन्स नीचे लोअर साइड पे चलते चले गए। बहरहाल इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि जनाब ये जितनी भी मार्केटें गिर रही हैं और महज इस बात पे गिरना कि जनाब अमेरिका 2024 की जगह 2023 में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, इस बात पे स्टॉक का गिरना, करेंसी का गिरना, सोने चांदी का गिरना, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आना, ये कोई सेंसिबल बात नहीं थी, क्योंकि वजह ये बताई जा रही है कि जनाब अभी 30 महीने बाकी हैं, अभी 2.5 साल बाकी हैं। 2.5 साल में क्या हो जाएगा किसको क्या पता, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा, इस बेस पे स्टॉक मार्केटें गिर रही हैं, गोल्ड सिल्वर गिर रहे हैं।
میں نے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی، بلکہ میں نے چارٹ انالیسس بھی آپ لوگوں کو شیئر کیا تھا اسی یوٹیوب چینل NI on مارکیٹ پہ، کہ جناب یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ گولڈ کی جو لیول تھا وہ 1755 کا بڑا امپورٹنٹ لیول تھا، اسی طرح 2570 بڑا امپورٹنٹ لیول تھا سلور کے لیے، بہرحال ہارڈ لک کہ 2559 کا لو کر کے مارکیٹ وہاں سے 60-70 پوائنٹ اوپر کی طرف چلی گئی. اسی طریقے سے گولڈ نے 1761 کا لو کیا. میں نے آپ کو 1755 کا ٹیکنیکل لیول دے رکھا تھا کہ مارکیٹ واپس اوپر کی طرف چلی جائے گی، اور کچھ ایسا ہی ہوا. سونا، چاندی، کرنسی، اسٹاک، ساری مارکیٹیں جو ہے منڈے کو کل جو مارکیٹیں کھلی ساری اوپر کی طرف چلی گئیں، کیونکہ اس بیس پہ جمعے اور جمعرات کو مارکیٹ پچھلے ہفتے اس بیس پہ گر جانا کہ جناب امریکہ 2024 کی جگہ 2023 میں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائے گا، یہ کوئی قابل عمل بات دکھائی نہیں دیتی. اور اسی بیسس پہ میں نے آپ لوگوں کو ریکمنڈیشن بھی ڈالی تھی کہ جناب آپ بائے سے چانس لیں. مارکیٹ میں ابھی تک ٹرینڈ اپورڈ ہے، ٹرینڈ ڈاؤن سائڈ پر نہیں آیا ہے، کوئی ٹرینڈ ریورسل نہیں آیا ہے. مارکیٹیں کریکشن میں چلی جائیں گی، مارکیٹیں اوپر کی طرف چلی جائیں گی، اور یہی کل کچھ ہم نے دیکھا. اچھا، آج جو صبح سے مارکیٹیں چل رہی ہیں اس میں یہ بہت ساری اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ جناب ٹیسٹیمونی، ہر آدمی یہی باتیں کر رہا ہے. تو ان بیسس پہ یہ ایک خیال لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ مائٹ پاسبل وہ 2023 کی جگہ 2022 کا کوئی اشارہ نہ دے دیں کہ جناب 2022 کے اندر انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیا جائے گا. بیسیکلی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کی جتنے بھی سینٹرل بینک ہیں، پچھلے ہفتے ہمارے پاس جاپان، ناروے، سوئٹزرلینڈ، امریکہ، برطانیہ، یورپین سینٹرل بینک، ان تمام بینکوں کی انٹرسٹ ریٹ کی جو ہے وہ سٹوریز ہمارے سامنے آئی کہ جناب کوئی کہتا ہے کہ 2023 میں بڑھا دیں گے، 24 میں نہیں بڑھائیں گے، پہلے بڑھا دیں گے. کوئی کہتا ہے کہ کوانٹیٹیو ایزنگ کی طرف ہم چلے جائیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم منفی درجات میں جائیں گے، کوئی کہتا ہے ہم ان چینج چھوڑیں گے. تو بہرحال یہ ملی جلی رجحان ہر طرف آتا رہا، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ پہلو اب دکھائی دے رہا ہے پوری دنیا کی فائنینشیل مارکیٹ میں، پوری دنیا کے سینٹرل بینکس کی طرف سے، وہ اس بات پہ پوائنٹ آ رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اب بڑھنے کی طرف جائے گا. اب وہ دور پچھلے 8, 9, 10 سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو امریکہ اور ڈفرینٹ سینٹرل بینکس نے اپنے شرح سود کو منفی درجات میں رکھا ہوا تھا، وہ اب پازیٹیو کی طرف جائیں گے، اب وہ بڑھانا شروع کریں گے. اسی بیسس پہ مارکیٹ اسی اسپیکولیشن پہ، اسی فیئر فیکٹر کی طرف سے تھوڑا سا نیچے کی طرف آ جاتی ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، امریکہ کی جائنٹ بڑی بڑی کمپنیز کی باتیں کرتے ہیں، وہ بلینز کی جگہ اب ٹریلینز ڈالر کی کمپنیز بن چکی ہیں، جس میں فینگ گروپ، آپ تمام 5 کمپنیز کی میں بات کرتا ہوں کہ ایپل، امیزون، الفابیٹ، گوگل، فیس بک، نیٹ فلکس، اس کے علاوہ مائکروسافٹ ہے، انٹل ہے، IBM ہے. یہ وہ جائنٹ جناتوں والی کمپنی بن چکی ہے جو کہ پہلے جن کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن بلینز آف ڈالر میں ہوتا تھا، اب وہ ٹریلینز آف ڈالر کو کراس کر چکے ہیں. $1.5 ٹریلین، 2 ٹریلین آف ڈالر کی ان کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہو چکی ہے. جن بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹیں صرف اس بیس پہ نیچے کی طرف نہیں آئیں گی کہ امریکہ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دے گا تو اسٹاک نیچے کی طرف گر پڑیں گے. نو، امریکہ کی اسٹاک مارکیٹوں میں بہت پوٹینشیل ایگزسٹ کر رہا ہے. امریکہ کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جو ہائی ٹیک انڈسٹریز ہیں، جس میں 4G 5G کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ کمپنی لانچ ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل اور گیجٹس موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں نہ صرف اسٹاکس میں تیزی آ رہی ہے، بلکہ یہ جتنے بھی ہمارے پاس گولڈ، سلور، کاپر، جتنے بھی جو پریشس میٹلز ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ تیزی آتی چلی جا رہی ہے اور مارکیٹیں روزانہ ہائی پہ ہائی بناتی چلی جا رہی ہیں. تو اس بیسس پہ یہ کہنا ہے کہ صرف انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جائے گا، جو کہ بڑھایا بھی نہیں جا رہا ہے، بڑھا دیا جائے گا تو اسٹاکس گر جائیں گے، گولڈ سلور گر جائے گا. نو، مارکیٹ میں آپ کنزمپشن چیک کریں، سونے، چاندی، کاپر، پلیٹینم، پلاٹینم کی جو کنزمپشن لیول ہیں یہ 10 ٹائم 20 ٹائمز بڑھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ سونے چاندی میں ڈاؤن فال ہو جائے گا. پچھلے دنوں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب دنیا کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جس میں JP مورگن چیز ہے، گولڈمن سیک ہے، یا امریکن ایکسپریس ہے، یا بینک آف امریکہ ہے، یہ تمام وہ بڑے بڑے جائنٹس بینک ہیں. یا چائنا کے جو بڑے بڑے آج کا شنگھائی، ہانگ کانگ، شنگھائی، یہ سارے جو بینکس بن چکے ہیں، یہ تو مطلب جو دنیا کے بہت سارے جو چھوٹے ممالک ہیں ان کے GDP سے کہیں زیادہ تو ان کے مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے. تو اس حوالے سے ان کی جو آپ اگر تجزیاتی مطالعاتی رپورٹ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جناب اسٹاکس میں نیچے ڈاؤن فال نہیں آئے گا، سونے چاندی میں نیچے کی طرف گراوٹ ابھی نہیں ہوگی. تو بہرحال اس کو آپ دیکھتے رہیے.
ٹیکنیکل لیولز پہ میں آپ کو انشاءاللہ ٹیکنیکلٹیز پہ بھی ایک یوٹیوب چینل پر میں آپ کو ڈالوں گا، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ yasinsanalysis.com کے پلیٹ فارم پر آ جائیے۔ اس کے اندر بہت سہل انداز ہے، اگر آپ کریڈٹ کارڈ چارج نہیں کرنا چاہتے تو ایزی پیسہ اور جیز کیش سے بھی آپ اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں، جو کہ محض 1500 روپیز پر منتھ ہے۔ تو بہرحال آپ میرے موبائل پہ مجھے 1 to 1 کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ چینل پہ، واٹس ایپ پلیٹ فارم پہ میں آپ کو اس کے حوالے سے آگاہی فراہم کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال میری گزارش یہی ہے کہ آپ اس واٹس ایپ پلیٹ فارم پر آئیے، آپ یاسین انالیسس پر آئیے، تاکہ آپ کو بے شمار جو فیسلٹیز ہیں وہ آپ کو مل سکیں، تاکہ آپ بہتر طور پر اپنے جو پورٹ فولیو ہے اس کو آپ مینیج کر سکیں۔ بہرحال آج اگر ٹیکنیکل لیولز پہ ہم بات کرتے ہیں تو گولڈ کی قیمتیں جو کہ آج آپ نے دیکھا تھا کہ تقریباً $1790 تک پہنچ گئی تھیں، اس وقت مارکیٹ تقریباً 1775-76 پہ مارکیٹ چل رہی ہے۔ اس کا ٹیکنیکل لیول 1755 از اے ویری امپورٹنٹ سپورٹنگ لیول ہے۔ اسی طریقے سے سلور کا آپ لکھ لیجیے 2560 از اے ویری امپورٹنٹ ہے۔ مارکیٹ اگر یہ لیول توڑتی ہے اور اس کے نیچے سسٹین کرتی ہے، اس کے نیچے رہتی ہے، تو تب ہم کہیں گے کہ مارکیٹ ڈاؤن فال ہو جائیں گے، ادروائز دیئر از نو چانس کہ گولڈ اور سلور ڈاؤن فال پر آ جائیں۔ گولڈ سلور کو ڈپ پر آپ بائی کر کے چانس لیجئے، لیکن ایک سرٹین اسٹاپ اپنے نقصان کو ضرور باندھیے۔ اس پورٹ فولیو کو جب بھی آپ اپنا مینیج کریں تو آپ اس میں رسک کو ضرور کور کیجئے۔ اسی طریقے سے میں ہمیشہ ہر شخص کو اس بات کا اندیا بھی دیتا ہوں، ان سے گزارش بھی کرتا ہوں، اس ہائیلی رسکی فائنینشیل مارکیٹ میں جب تک آپ اپنے رسک کو مینیج نہیں کرتے اس وقت تک اس مارکیٹ سے آپ پیسے نہیں کما سکتے، آپ پروفٹ ارننگ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ 1755 کے نیچے گولڈ کے سٹاپس رکھیں، اسی طریقے سے آپ سلور کو 2560 کے نیچے، اگر مارکیٹ کافی دیر تک اس کے نیچے رہتی ہے تو آپ اپنے لاسز کو کاٹ دیجئے، لیکوڈ کر دیجئے۔ اچھا، دوسری طرف ہم آتے ہیں کروڈ آئل کی پرائسز۔ کروڈ آئل کی پرائسز ملٹی منتھس کے ہائیسٹ لیول پہ کھڑا ہوا ہے اور آج 73 کے جو بیریئر تھا اس کو بھی عبور کر چکا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آئل کی مارکیٹ میں تیزی دکھائی دیتی ہے، اسٹاکس میں تیزی دکھائی دیتی ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ پوری دنیا کورونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے اب ری اوپننگ کی طرف جا رہی ہے۔ پاکستان کی مارکیٹ بھی آپ کے سامنے ہے، تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکول، کالجز، جم اور شادی ہال تمام کھلتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک اکنامک بزنس ایکٹیویٹی بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور جن بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی بڑا پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر جو ہائی ٹیک انڈسٹریز ہیں، جس طریقے سے کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا، آج کل بینکنگ سیکٹر میں سلک بینک بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، یا ورلڈ کال کر رہا ہے، میڈیا ٹائم ہے، ہم نیٹ ورک ہے، اس کے علاوہ جو ٹی آر جی، نیٹ سول، یہ تمام جو سیکٹر ہیں، یا سیمنٹ سیکٹر ہیں، یا ہائی ٹیک سیکٹر ہیں، ان میں بڑا پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس میں آپ انویسٹمنٹ کیجئے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ ایک ایمرجنگ مارکیٹ کے طور پر سامنے آ رہی ہے، اور جس طریقے سے 48,000 پلس پہ اس کا انڈیکس چل رہا ہے، وہ دن دور نہیں کہ یہ اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح جو 53,000 تھا اس کو بھی کراس کر جائے۔ تو بہرحال اس کو ہم دیکھتے رہیں گے، لیکن بہرحال آج جو امپورٹنٹ ہمارے پاس دور رہے گا، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے جیرمی پاول صاحب کی ٹیسٹمنی، جو پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 11 بجے پیش کی جائے گی۔ اس کے حوالے سے مارکیٹ میں بہت زیادہ رد و بدل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک بڑا امپورٹنٹ، کافی دنوں سے میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا، بٹ کوائن کے حوالے سے۔ بٹ کوائن جو کہ پچھلے دنوں جو کہ کرپٹو کرنسی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کرپٹو کرنسی چل رہی ہیں، جیسے ڈوج کوائن ہے، یا ریپل ہے، اور بہت ساری مونیرا ہے، یہ ساری جو کرنسیز ٹریڈ ہو رہی ہیں، یعنی کرپٹو کرنسی، اس کے اندر آپ لوگ کام نہ کریں تو بہتر ہے۔ اس کے اندر ہائیلی رسکی مارکیٹ ہے، اور خاص طور پہ جس طریقے سے بٹ کوائن میں بہت سارے لوگ واش آؤٹ ہو گئے جب ہم نے دیکھا کہ 64,000 کا مارکیٹ نے ہائی کیا، اور آج تقریباً 30,000 کے لگ بھگ مور دین 50% مارکیٹ ڈاؤن ہو چکی ہیں، کولیپس کر چکی ہیں۔ تو آئی پرسنلی فیل کہ یہ بڑی خطرناک مارکیٹ ہے۔ اس کے اندر آپ اپنے تمام لیولز کو کھو دیتے ہیں، آپ اپنے سینٹیمنٹس کو لوز کر دیتے ہیں، تو اس سے آپ اوائڈ کریں جب تک جتنی دنیا کے بڑے بڑے ملک ہیں، بڑے بڑے سینٹرل بینک ہیں، اس کو لیگلائز نہیں کر دیتے یا اس کو ریگولرائز نہیں کر دیتے، اس وقت تک اس سے دور رہنا بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں، ہوپ فلی کہ آپ کو ان تمام باتوں سے اور یوٹیوب چینل کے تھرو اس یاسین انالیسس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کے تھرو آپ یاسین انالیسس کے پلیٹ فارم کو بھی جوائن کریں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔